अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट्स मैटर्स के साथ मैं हूं अब्बास शबीर। बानी पीटीआई की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। इस मार्च की मंजिल एक बार फिर इस्लामाबाद का डी चौक होगा। एक तरफ तो इस एहतजाज की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी जानिब अडियाला जेल से मुज़ाकरात की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी के एक पैगाम ने नया पिंडोरा बॉक्स भी खोल दिया है। बुशरा बीबी ने एक वीडियो बयान में दावा किया था कि इमरान खान जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो रिटायर्ड जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। जनरल रिटायर्ड बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं। बुशरा बीबी के इस बयान के रद्द अमल में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बानी पीटीआई की सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी ही गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी के इस बयान के बाद आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। इसके अलावा एफआईए ने भी उनकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है। यानी पीटीआई के एहतजाज से कबल ही बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जा सकता है। बानी पीटीआई भी तोशा खाना 2 केस में जमानत के बाद एक नए केस में गिरफ्तार होकर 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जा चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। ऐसे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्मनामा जारी किया है कि इंतजामिया कानून के खिलाफ एहतजाज की इजाजत ना दे और पीटीआई से राब्ते के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। पीटीआई एहतजाज कर पाएगी या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? पीटीआई के एहतजाज की इस बार क़यादत कौन करेगा और इस एहतजाज से कबल अदलिया से आने वाले फैसले कितने अहम हैं? इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद साहब, मारूफ कानूनदान हाफिज एहसान साहब और जीडीए की रहनुमा सायरा बानू साहिबा वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगी इस प्रोग्राम में। सबसे पहले सायरा बानू साहिबा की तरफ जाते हैं। सायरा बानू साहिबा, 24 नवंबर का एहतजाज है, रुकावटें हैं, ये एहतजाज क्या रंग लाएगा? क्या ये मौका है कि इस एहतजाज को मौखर कर दिया जाए या कैरी ऑन किया जाए? देखिए, 24 नवंबर का एहतजाज क्या रंग लेकर आएगा? तो आप इतने सारे जो बयानात सुन रहे हो, पूरी खलबली सी मची हुई है, वो रंग तो अभी से हमें दिखना शुरू हो गए हैं। अगर आपने कहा कि मौखर कर दे, मतलब आइन किसी भी जमात को पूरे अमन एहतजाज का और जलसे का हक देता है, लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, खैर वो तो मैं तो वैसे प्रोग्राम में बैठ के आइन और कानून की थोड़ी किताबी बात कर रही हूँ। ना इस मुल्क में आइन है और ना कानून है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ाए गए और जो कुछ आपने देखा पिछले 2 सालों में, तो मैं और आइन और कानून को तो ये नहीं समझती कि इस मुल्क में है। बाकी देखिए, आप दहशतगर्दी की अगर बात कर रहे हैं तो उससे पहले एक जो हमारे चेयरमैन पीसीपी पार्ट टाइम वजीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की दहशतगर्दी पे एक बात कही थी कि ये तो एक एसएचओ की मार है। जिस वक्त ऐसे नॉन सीरियस आपके एटीट्यूड हो, आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, अब मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या खूबी थी कि वो उस ओहदे पे बड़ा जवान है, तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर अवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां वसाइल की बात आती है वहां पर तो आप हमें धड़ल्ले से आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि ये मुल्क या उसके वसाइल या उसकी चीजें आप लोगों को जहेज में नहीं मिली। लेकिन कल जिस तरीके से पारा चनार में खून की होली खेली गई, आज वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि उस 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का मैटर है, इससे मेरा कुछ ना जाए। तो अब्बास शबीर साहब, मैं अब आपको क्या कहूँ, एक जो एहतजाज और जलसे जुलूस है, अब वो तो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। आपने अब जिस तरीके से देखा होगा कि रात को हॉस्टल्स खाली करवा रहे थे, अभी उन्होंने रोड्स बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट वालों ने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। आप मुझे बताएं कि इनको इतना खौफ है, तब लोगों ने जलसों के लिए आना है? कोई यहाँ पर सिंध में जनूबी पंजाब की तरफ से यहाँ पर लोग इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, गंबट की तरफ आते हैं, NICBD आते हैं, बसेस चलती हैं, लोगों का रोजगार, तो इन्होंने वैसे ही उसको वो कहते हैं कि उसकी ऐसी की तैसी कर दी। आज ही जंग की खबर थी, ये जो IT ये जो एसोसिएशन है, उन्होंने सालाना $1 अरब की खसारे का खदशा जाहिर किया है जो उन्होंने VPN पे और जो नेट स्लो किया है
اور اسی طرح باقی ادارے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کی طرف میں ریاست علی آزاد صاحب ہائی کورٹ میں کل سماعت بھی ہوئی, ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ بھی سب کے سامنے ہے, فائنل کال کی طرف جا رہے ہیں. یہ حل ہے تمام مسائل کا؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 24 نومبر کی جو کال ہے یہ کیا ہے؟ یہ کامیاب کال ہے یا جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ مس کال ہے؟ دیکھیں عباس بھائی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے, میں اس کے حوالے سے جیسے میڈم سہرا بانو فرما رہی تھی, میں بھی ان کی بات سے آئین اور قانون کے حوالے سے ایگری کرتا ہوں. تو اس آئین کے اندر جو آرٹیکل 15, 16 اور 17 ہے, فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسمبلی, یہ کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹ ہے. کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کا, کسی بھی جماعت کا اس کا حق ہے وہ احتجاج کرے, وہ اسمبل ہو, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. جہاں تک آپ نے ہائی کورٹ کا دیکھیں یہ کیوں احتجاج ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس ملک کی بڑی پارٹی ہے, جس نے اس ملک کے اندر ایک دفعہ اپنا ٹینیور بھی گزارا. جب آپ بطور اسٹیٹ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے لا لیسنس کریں گے, آپ لوگوں کے اوپر فیک, فکٹیشیس اور کیسز پلانٹ کریں گے, مجھے بتائیں آپ چھوٹی سی بات پہ 144 کی وائلیشن پہ جب آپ 780 لگائیں گے, اس پہ تو غلام حسین کیس سپریم کورٹ ہے 2020 پیج 1 ہے, اس کے اندر کرائٹیریا بتا دیا گیا. جب آپ ایسے چھوٹے جرم کے اوپر جہاں پہ 144 کی وائلیشن پہ 188 کی ایف آئی آر ہونی چاہیے, وہاں آپ ڈکیتی کے ایف آئی آرز نے, آپ عمران خان کی بہنوں کا دیکھیں وہ خالی ہاتھ کھڑی ہیں, آپ نے ان پہ بھی 780 اور یہ سارا آپ نے ڈکیتی کے دفعہ لگا گے. تو عوام کدھر جائے, لوگ کدھر جائیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس ملک کے اندر ہونی چاہیے, ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہونی چاہیے. آج یہ اپوزیشن میں, کل اور کوئی اپوزیشن میں ہوگا. یہی بات میں اس اپوزیشن کے لیے کر رہا ہوں گا. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ جس کا جو کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو اویل کرنا چاہیے. ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کیا حال ہے؟ دیکھیں ضمانتیں ہوگی سارے کیسز میں, آپ نے پھر ایک کیس کے اندر آپ نے ان کی گرفتاری ڈال دی, یہ دنیا دیکھ رہی نا, تو لوگ پھر احتجاج کریں گے نا. اب دیکھیں وہ عدالت میں آتے, عدالت ایز پر لا ان کو ریلیف دے دیتی, وہ کوئی بھی آئے گا ملزم, وہ نواز شریف کو بھی ملے, وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ملے, وہ پی ٹی آئی کو بھی مل رہے ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں. جب آپ بائی ہو کر کرو کسی کو بیہائنڈ دی بار رکھنا چاہیں گے تو پھر احتجاج تو لوگ کریں گے, پھر اپنے مقاصد, اپنی آواز وہ بلند کریں گے, وہ دنیا کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی, یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی, یہاں پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو وہ احتجاج تو ان کا حق ہے. حافظ صاحب احتجاج حق ہے تحریک انصاف کا, پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس, اکیڈیمکلی اور کانسٹیٹیوشنلی تو بالکل بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, اور ہر شخص کا حق ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے, اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف سپیچ ہے. بٹ ان تینوں آرٹیکلز جو ہیں 15, 16 اور 17 جو ہے اس کے اندر سبجیکٹ ٹو دا لا ان کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو احتجاج کا حق ہے وہ بھی قانون یا آئین کے دائرے کے اندر رہ کے آنا چاہیے. اب جس کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس وقت اسلام آباد کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہوا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے سرٹن ایریاز کو ڈیزگنیٹ کر دیا ہے, اور سرٹن ایریاز کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ احتجاج نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس احتجاج کو وائلیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ان ایریاز کے اندر آتے ہیں تو مویشی منڈیوں میں اگر اجازت دیں گے, نہیں دیکھیں اس طرح نہیں دیکھیں نا, دیکھیں بات سنیں, کیا ایک سیکنڈ, جس طرح کنٹینر لگا دیں گے, نہیں عباس ایک سیکنڈ, جس طرح ہم احتجاج کرتے ہیں یا جس طرح ہم روڈ بلاکس کرتے ہیں یا جس طرح اس طرح گورنمنٹ اس طرح کی ریٹیلیٹ کرتی ہے, یہ دنیا کے کسی سین ممالک میں اس طرح ہوتا ہے. اب جس احتجاج پہ بات کی جا رہی, کتنی دفعہ احتجاج اسلام آباد کے اندر آیا ہے. آپ ہر 10, 15 دن 20 دن کے بعد کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آ جاتی ہے, اور ان ساروں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم نے ڈی چوک کے اندر آنا ہے, اور سب سے زیادہ سفرر ہے وہ پاکستان کا وہ شہری ہے جو اسلام آباد کے اندر رہتا ہے. نہ ہم موو کر سکتے ہیں, نہ آ سکتے ہیں, نہ جا سکتے ہیں. 2-3 دن پہلے یہ کام شروع ہوتا ہے, 2 دن بعد تک یہ کام جاری رہتا ہے. اور اس سے الٹیمیٹ اچیو کیا ہوتا ہے؟ کیا عدالت یا قانون جو ہے وہ سارے کا سارا ان روڈز پہ لگنا چاہیے؟ اگر روڈز پہ نہیں لگنا چاہیے تو پھر آپ کو ایک بڑے پولیٹیکل ڈائلاگ کے اندر جانا پڑتا ہے. اب جس طرح جو کے پی کے سی ایم ہے
سی ایم صاحب ہیں جس طرح وہ بات کرتے ہیں, یا ان پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح بات کرتے ہیں کہ جی یہ آخری کال ہے, اور بھئی آخری کال جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن دینی ہے جب ساروں کا حساب کتاب ہوگا. دنیا کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے اور اس ایفرٹ کے اندر کبھی آپ آگے چلے جاتے ہیں, کبھی آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, لیکن اس نیریٹو کے اندر آنا کہ نہیں ڈو اینڈ ڈائی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ایک مناسب بات نہیں. اور جب اس اینگل کے اندر آپ لے کے آئیں پھر لوگوں کو آپ چارج کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ یا اس کے بعد جو ہے جو پبلک ایریاز جو ہیں ان کے اندر جا کے آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کا کانسیکوینس جو ہے بڑا ہو, اور اس کانسیکوینس بڑا ہونے سے ہوگا کہ ایک انریسٹ اس جگہ کے اندر ایسی پرابلم آئے. اب آپ دیکھیں نا پورے ملک کے اندر ہے, پاکستان جو ہے وہ 7,60,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے. اب اس کے اندر ایک ہی جگہ کو بار بار آپ چوز کریں, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو اس کا بہتر یہ ہے کہ جب آپ اسمبلیز میں موجود ہیں, جب آپ کی پریزنس ہر جگہ موجود ہے, آپ کے 3 میجر ایشوز ہیں. ایک آپ کا ایشو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے, انہیں بہتر ہونا چاہیے, یا اس کے اندر جو ہمارے ریزلٹس ہمارے خلاف آئے ہیں ان کے متعلق ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اب یہ ہے کہ بات کی جائے فورینزک آڈٹ کی, نہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس پار ہے, نہ پاکستان کی ہائی کورٹس کے پاس پار ہے. الٹیمیٹلی آپ کے وہ ٹریبیونلز ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کریں یا پھر پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر جائیں اور اس سے اس چیز کو ریزالو کریں. دوسرا بات یہ کہتے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اعتراض ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور بھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آپ پورا پارٹیسپیٹ آپ نے اس پہ کیا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہر آپ کی بات مانی ہے اور آپ کے کہنے کے اوپر ساری چیزیں آئی ہیں, اور آپ الٹیمیٹ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. تیسرا جو ان کے لوگ اندر ہیں بالکل اندر نہیں رہنے چاہیے, رول آف لا کے اندر آنا چاہیے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب بھی کوئی معاملہ جاتا ہے اس معاملے کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو, ان کے وائف کو ہر دفعہ وہاں سے ریلیف ملتا ہے. آپ بھی کور کرتے ہیں, آزاد صاحب بھی وہاں پہ ہیں. کوئی ایک ججمنٹ بتائیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے نہیں کیا ہوا تو جب عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو انصاف کی طرف جا رہی ہیں, لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے عباس جو ہے وہ لا سے زیادہ, کانسٹیٹیوشن سے زیادہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. اور وہ پولیٹیکل پرابلم جو ہے اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کے آنی ہے تو پھر آپ کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر جانا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پارٹی یہ کہے کہ پاکستان کی ہولی سولی ہم وارث ہیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی کوئی سپیس. سائرہ بانو صاحبہ, پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے, احتجاج مسئلوں کا حل نہیں ہے, اور واقعی اسلام آباد کے شہری, راولپنڈی کے شہری, بلکہ پورے پاکستان کے شہری پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے. موٹر ویز بند کر دیے جاتے ہیں, اڈے بند کر دیے جاتے ہیں. ابھی 2 دن رہ گئے ہیں اور یہ صورتحال ہے, پریشان کن صورتحال ہوتی ہے لوگوں کے لیے. تو مذاکرات اور کوئی حل نظر آتا ہے اس چیز کا آپ کو؟ ہم بھاگ کے ہر چیز میں ویسے عموماً جو ہمارے سیاستدانوں کو بہت شوق ہے مغرب اور دوسرے ممالک کی مثالیں دینے کا, وہاں پر جب یہ غزہ کے لیے وہاں پر جب وہ احتجاج ہوتے ہیں ان ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے کیا وہ حکومتیں کنٹینر کھڑا کرتی ہیں, کیا وہ حکومتیں سڑکیں کھودتی ہیں, خندقیں کھودتی ہیں, کیا بیانات ہوتے ہیں, کیا ان کی آئی جی بیٹھ کے کہ جوانوں تم لوگوں کا حوصلہ بلند ہے. ارے بھائی اتنا حوصلہ بلند ہے کہ جاؤ کچے میں جا کے آپریشن کرو. وہاں پر نہیں کہ ایک ہی ڈاکو سے دوسرے ڈاکو کو مروا دیا اور اس کے بعد آپ نے سر فخر سے بلند کیا کہ اس کو جو تم لوگوں کے پول کھول رہا تھا اس کو وہ کر دیا. کس ملک میں ہوتا ہے؟ کل وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی یہاں میں جلسے جلوس روکنے کے لیے لگاؤں کہ دہشت گردی روکنے کے لیے لگاؤں. وہ تو پر امن انہوں نے کہا ہے کہ وہ آ کے غنڈہ گردی کریں گے, انہوں نے کہا ہے. اور دفعہ 144 لگی ہوئی تھی جب یہ سپریم کورٹ کے باہر مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ نے مل کے احتجاج کیا تھا اور گیٹ کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے تھے. اور جب اداروں پہ حملہ ہوا تھا, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ سب سچویشن حلال ہوتی ہے, جب کوئی دوسرا کرتا ہے اس میں سے ان لوگوں کی وہ بیخ کنی اور میخ کنی وہ مین میخ نکالتے ہیں. کس ملک میں ہوتا ہے؟ آپ نے کہا پولیٹیکل ڈائیلاگ, آپ کے جی جیت صحافی سہیل وڑائی صاحب اور یہ سارے ہو گئے, یہ کس کس پرسن ہیں؟ آپ فیصل واڈا جو ایک سینیٹر ہے جن کی پارٹی کا نہیں پتا, آزاد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے ٹاؤٹ ہونے پہ اسٹیبلشمنٹ کے, اور اس کے بعد لوگوں کو پالتو کتے اور آوارہ کتے کا فرق سمجھا رہے ہیں. آج سہیل بڑاٹ صاحب کی ٹویٹ تھی کہ عدالتیں رہا کر بھی دیں تو باہر نہیں آئیں گے. اسٹیبلشمنٹ عدالتی فیصلے نہیں مان رہی, یعنی کہ آپ اس جنگل کا قانون دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ عدالتی فیصلے نہیں مان رہی.
عدلیہ کے حوالے سے جو خطرہ تھا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر ترمیم کر کے ٹال دیا. رہائی کے لیے ڈیل کرنا ہوگی, تو ڈیل آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف سے کرنی ہوگی کہ جن کو ایک دبکا مارو وہ بیٹھ جاتے ہیں؟ تو ڈیل اسی اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سامنے آئیے جناب, اب یہ چہرے پر سے پردے ہٹائیے. اب تو آپ کے بندے اسٹیبلشمنٹ لکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی, تو جو مذاکرات ہوں گے اب پولیٹیکل پارٹی کا کچھ نہیں رہ گیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, اسپائن لیس لوگ ہیں, آپ اس میں کسی کو بھی شامل کر لیں, آپ مجھے بھی شامل کر لیں, یہ سارے وہ ہیں ایک کال ایک دبکے کی مار ہوتے ہیں سب. تو پھر بات بھی تو 19 سے کرنی پڑے گی. ہمارے ہاں بھی یہاں پر سندھ میں پانی کا احتجاج ہوا تھا, تھڑتھلی مچی ہوئی تھی, پانی پہ آپ کینال وہاں پر ہمارے دریا پہ کینال لگا رہے ہیں, کیا ڈائیلاگ سے حل کر لیں, ہماری بقا کا مسئلہ ہے. تو یہ سب باتیں کہنے کی ہیں, آئین قانون کی یہ شک اس کی وہ شک, بیٹھ کے سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور حل کریں کہ اب اگلی باری کس کو دینی ہے اور کس نے کتنا آپ کا وفادار رہنا ہے یا وعدہ بن کے رہنا ہے. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی. ویلکم بیک. ریاست علی آزاد صاحب, مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, گور خان اور علی امین گنڈا پور کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے, تو کیا کوئی پیش رفت ہے, کوئی نظر آ رہا ہے کہ معاملہ آرام سے حل ہو جائے گا یا احتجاج ہوگا؟ کیونکہ بہت سے حلقے آن گراؤنڈ یہ بات کر رہے ہیں کہ تیاری شاید تحریک انصاف کی وہ والی نہیں ہے احتجاج کی. تیاری کے حوالے سے تو پی ٹی اے خود بتائے گی, لیکن میرا بطور ایک اسٹوڈنٹ آف لا یا ایک سیاسی ورکر کے میرا تجزیہ اس پہ یہ کہ یہ جتنے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ 0/0 اس کا رزلٹ ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈز کی ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, وہ اگر واپس کر دے تو یہ حکومت ہی گھر چلی جائے. 3 مطالبات. دوسری بات, اگر 26ویں ترمیم کو واپس کرنا ہے تو اس حکومت نے ان کا کون سا مطالبہ ماننا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ احتجاج تو ہوگا. ریزلٹس کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے پی ٹی آئی اپنا احتجاج کرتی ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آتے ہیں. اور میں بطور شہری پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے ود ان دی باؤنڈریز آف لا, ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا. اس ملک کا امن سب سے مقدم ہونا چاہیے. آپ کا احتجاج حق ہے, آپ ٹھوک بجا کے کریں, لیکن کسی کی شہری کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. آپ پرامن احتجاج کریں اور لاکھوں نہیں, چاہے جتنے مرضی لوگ لے کے آئیں, لیکن جو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا ہے اور جو کرائٹیریا اس کے اندر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی, چونکہ وہ گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, ان کی تو مرضی یہ ہے. لاسٹ ان کی کال پہ اتنے اشتعال انگیز بیان دیے گئے کہ ہم دیکھیں گے 2 بندے بھی ڈی چوک نہیں پہنچیں گے, لوگ اشتعال میں بھی, لیکن وہاں پہ ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں تھی, لیکن لوگ پہنچے اور ہر سیگمنٹ کا سوسائٹی کا جو بندہ تھا نا وہاں وہ پہنچا, لیکن لیڈرشپ نہیں تھی. آج چونکہ انہوں نے جیسے فائنل کال کہا جا رہا ہے نا, فائنل کال یہ ہے کہ ایک سٹریٹجی, یہ پریشر ڈیولپ کرنا ہے حکومت پہ کہ وہ ہماری بات, اور اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے فائنل کال, سیاست میں فائنل کال نہیں. دیکھو سٹریٹجی ہے نا. فائنل کال میں یہ تو نہیں کہا کہ یا جیسے وہ کسی نے کہہ دیا کہ جی ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے. یہ مطالبات اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا, یہ فائنل کال کہاں پہ جائے گی, اس سے اگلی کال کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. وہ احتجاج اگر کرتے ہیں, وہ دھرنا دیتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم اٹھ کے نہیں جائیں گے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ کرے کہ ماریں بھی اور رونے بھی نہ دیں. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی آج کل سچویشن ایسی ہے کہ وہ جتنا اس وقت ان سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی پہ بھی ایک دور گزرا کہ ان کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے اوپر بھی یہ نون کے اوپر بھی یہ چیز گزری, لیکن ان تمام پولیٹیکل پارٹی سے سنگین الزامات نہیں تھے. زیادہ جتنا مطلب کروشل سٹیج سے گزری ایک پولیٹیکل پارٹی وہ پی ٹی آئی ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ ملک کی تاریخ ہے نا, میں تو تاریخ کی یہ بات آپ کو ریفر کر رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اگر احتجاج کرتے ہیں اور کس انداز میں وہ کتنے لوگ لے کے نکلتے ہیں,
اگر انہوں نے اس کو فائنل کال کہا ہے تو اس میں دو اسپیکٹس ہیں. اگر تو وہ لاکھوں لوگ لے آتے ہیں تو ان کی سروائیول بالکل کنفرم ہے, اور اگر اس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی کال پہ کوئی بندہ نکلے گا نہیں, چاہے جو مرضی کرتے رہے, پھر لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس پولیٹیکل پارٹی کو یہ بھی ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ احتجاج بھی کریں, آپ کے پاس ایک آگے آپشن بھی ہو. پولیٹیکل پارٹی کو کبھی بھی آپشن بند نہیں کرنے چاہیے, نہ ڈائلاگ کا آپشن بند کرنا چاہیے, نہ احتجاج کا. آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بھی جاری رکھیں لیکن ہر آپشن کو اویل بھی کریں. حافظ صاحب, مذاکرات اور پھر بشرا بیوی کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ, ایک نئی کنٹروورسی, اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ احتجاج جو ہے, جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کی اگزامپل دی گئی ہے کہ جی فلاں ملک کے اندر احتجاج ہوتا ہے اور بالکل کوئی پرابلم نہیں آتی, یا اس سے کئی اور دوسرے ممالک ہیں وہاں کے اوپر جو احتجاج کیا جاتا ہے اس کا باقاعدہ پرمٹ لیا جاتا ہے, ایک ٹائم اس کے اندر ہوتا ہے, اور وہ احتجاج حکومت گرانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ملک سے جو دوسرے باہر کے ممالک کے ایشوز ہیں ان کے لیے آتا ہے. اس لیے جو ان کی گورنمنٹ ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں اس کو ٹالریٹ کرتی ہیں, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ احتجاج جو ہے وہ انہوں نے اپنی حکومت کو گرانے کے لیے کیا ہو کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم آپ کو گرائیں گے, اور پھر انہوں نے پرمٹ بھی دیا ہو کہ آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی آ جائیں, یا آپ اس کے بعد نیو یارک اسکوائر پہ بھی آ جائیں, یا اس کے بعد یہ ہے کہ پیرس کا جو احتجاج سے کون سی حکومتیں یہاں پہ گری ہیں ایسا تو نہیں, لیکن مذاکرات. نہیں, میں صرف ایک آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا احتجاج جو ہے وہ حکومت کے گرانے کے خلاف نہیں ہوتا تو اس کا ٹالرنس لیول یا اس کا پیسفل رہنا کچھ اور اینگلز کے اندر آتا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھنا چاہیے. اب دوسرا جس طرف آپ نے بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو سٹیٹمنٹ ایک آئی ہے وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے فارن ریلیشن سے آئی ہے, اور اس میں میرا کئی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بھی آئے, انہوں نے اس پہ دیا بھی ہے, اور جو آرمی چیف ہمارے رہے ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر دیا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے کہ جب آپ دو ممالک کے ٹاپ کے ریلیشنز جو ہیں اس کے اندر آپ ایک ایسی سپیس پیدا کرنے کی کوشش کرے جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے مفاد میں بھی نہیں ہے, وہ عمران خان کے مفاد میں بھی نہیں ہے, وہ ہمارے ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے مفاد میں بھی نہیں ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے اندر نہیں ہے. مجھے ساحرہ بانو صاحبہ سے اس کا جواب لینے دیں. ساحرہ بانو صاحبہ, ایک ویڈیو آئی ہے, اس کے اوپر ذرا کمنٹ کریے گا. پارٹی کے اندر بھی کافی رفٹ ہے اس معاملے پر, یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس حوالے سے بہت ناراضگیاں ہیں, اور ایک طرف یہ احتجاج کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ کے پی کے میں جو عمران خان کی مسز ہیں بشرا بی بی, وہ خود ڈائریکشنز دے رہی ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں, دوسری طرف خود تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کمنٹ کریں. چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتی. پہلے انہوں نے کہا کہ اجازت نامے لیتے ہیں اور حکومتیں ایسے نہیں دیتی. تو جو یہاں پر سندھ میں ٹیچر ایسوسی ایشن, نرسز, ہمارے ڈاکٹرز یہاں پر کرتے ہیں, اور آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کو کیسے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا کے گاڑیوں میں پھینکا گیا. تو وہ حکومت گرانے تو نہیں آئے تھے, وہ ٹیچرز ہوگی, وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہو گیا, وہ سارا کچھ ہو گیا, وہ تو بیچارے اپنی تنخواہ اور الاؤنسز بڑھانے کے لیے آئے تھے. اس کے اوپر لاٹھی چارج کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہم کسی بھی مہذب معاشرے سے بہت دور ہیں, تو ہم وہاں کی مثالیں ایسے نہیں وہ کر سکتے. میں نے تو حکمرانوں کے لیے کہا تھا کہ وہ بھاگ کے مثالیں دیتے ہیں. دوسرا یہ آپ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھتے تھے وہ زیادہ وہ بتاتے. ویسے ایسے ایک تھرڈ پرسن بن کے وہ کہوں تو وہ ایک ریکارڈڈ میسج تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اکبر کی 9 رتن ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, یعنی کہ میں بتانا یہ چاہتی. تو کیوں دماغ سے نہیں سوچتے کہ اس وقت اگر ایک کال کی بات تھی تو یہ بات میرے حساب سے, ویسے ایسے کچھ بتانا قصہ جیسے آپ اپنی پرانی یادیں, وہ ایک irrelevant قصہ تھا. اور دوسرا لوگ زبردستی جوڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم وہاں پر گئے تو یہ بتایا, نہ انہوں نے ایم پی ایس کا نام لیا, نہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ کا نام لیا. اب بتانے کو تو باجوہ صاحب تو بہت کچھ بتاتے ہیں. ابھی باجوہ صاحب نے کہا, اور بڑے ہمارے صحافی اس بیان کو اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. تو باجوہ صاحب نے تو جاتے جاتے بولا تھا ہم مداخلت بھی نہیں کریں گے, فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا. وہ تو بہت ساری باتیں کر کے گئے ہیں. حامد میر صاحب کی وہ دیکھ لیں, انہوں نے تو گاڑیاں ناکارہ ہونے کی بات بولی, انہوں نے تو پیٹرول ختم ہونے کی بات بولی, انہوں نے تو کہا ہم جنگ بھی نہیں لڑ سکتے. پھر ان کی ساری باتیں مانیں کیا؟ تو بس یہ خام خواہ میں یہ وقت ایسا تھا کہ ایک چھوٹی سی بات جو کہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی,
وہ ہمیں بھی پتا تھا کہ ان کے اس عمل سے خان صاحب کے سب چیزوں سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، اور جو یہ لوگ ہمیشہ یہودی کارڈ اور یہودی وہ استعمال کرتے ہیں وہ تو خیر نہیں ہے، ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں. تو بس یہ ساری باتیں. لیکن اگر وہ ریکارڈڈ پروگرام تھا تو آس پاس کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی مشورہ دینے والے ہوں گے کہ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ صرف ہمارے ایک پرامن پرسکون جلسے یا احتجاج کی طرف ہونا چاہیے. یہ irrelevant باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ جس پہ سب بیٹھ کے یہاں پر تجزیہ کر رہے ہیں. آپ کے پروگرام کی بات نہیں، ان کو کوئی مشورہ دے نہیں سکتا. اس وقت وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں اور سارا جو نظام ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ پوری جو کے پی کے کا پارٹی کا نظام ہے اس حوالے سے وہی رن کر رہی ہیں. میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی سارا بانو صاحب آپ کنٹینیو کریے گا، کیا بول رہی ہیں؟ باقی آپ نے کہا سیاست کا دیکھیے، اس میں موریسی سیاست کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بیگم اختیار ولی ہو گئی، بیگم نصرت بھٹو ہو گئی، بیگم کلثوم نواز ہو گئی. انہوں نے آ کے ایک بات ہے یہاں پر کہ جو کارکن ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ حوصلہ ملتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں یا فیملی ممبر کو کہ جو ان کے لیڈر کے قریب ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے حوصلے اور طرح کے ہوتے ہیں. باقی یہ کہ اگر انہوں نے ایسا بیان دے دیا یا لوگ کہہ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے تو مریم نواز کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں تھا. وہ تو بیٹھ کے ہمارے جرنلز کو بھی للکارا کرتی تھی ایسے کر کے، سٹنگ جرنلز کے نام لے کر وہ جلسوں میں پکارا کرتی تھی. عہدہ تو ان کے پاس بھی نہیں تھا. وہ تو اپنے چاچا کی حکومت میں بھی بولتی تھی، اپنے ابا کے بارے میں بھی بات کرتی تھی. تو ہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بکس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اگر آپ صحیح پورے دماغ کے کھانے کھول کر اگر ہمارے صحافی اور باقی سب لوگ سوچیں تو یہ تمام ویسے بھی یہ دائروں کا سفر ہے. ہر بندہ کم و بیش وہ کہتے ہیں نا کہ چکر کاٹ چکا ہے ان تمام باتوں کا. تو اس لیے کسی کو انگلی نہ اٹھائیں، بکاز 3 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. میں ریاست علی آزاد صاحب یہ بیان اس وقت دینا چاہیے تھا ان کو، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں عباس بھائی اس وقت سچویشن جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نا، جب جنگی حالات ہوتے تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب امن کی حالت ہوتی ہے. نہیں میں حالات کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے نا پولیٹیکلی، اور جس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے اوپر یہ سمجھتی کہ ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس سچویشن میں عام جو نارمل رائٹس ہوتے ہیں نا وہ میرے خیال میں لیپس کر جاتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں وہ بھی لیپس کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں عمران خان ہمیشہ موروثی سیاست کی نفی کرتے رہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر وہ بھی موروثیت کی بات کریں گے تو میں پہلا شخص ہوں گا جو ان پہ کریٹیسائز کروں گا. آج حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. اگر ان کی بہنیں آ رہی ہیں اور اس وقت چونکہ ان کا بھائی بیہائنڈ دی بار ہے، وہ اگر ایز اے بہن اس کی مدد کے لیے یا آ کے تم جلسوں میں یا اپنے سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں، یا ان کی بیوی ان کی اہلیہ ہے، اس سے قریبی رشتہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ بہن ہے، ماں ہے یا بیوی ہے. تو اگر اس کیپیسٹی میں وہ کر رہی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس کو سر وہ تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں نے سیرا بانو کی جو بات سنی نا، میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں. تعلقات کا میں نے وہ سٹیٹمنٹ اس طرح سے سنی نہیں ہے، لیکن اگر جیسے سیرا بانو صاحبہ فرما رہی ہیں اگر انہوں نے نام نہیں لیا تو پھر اس کی کیا یا تو ہو نا کہ پولیٹیکلی وہ بالکل ٹارگیٹڈ کسی کو ایسا کہیں تو بالکل وہ غلط ہے. انٹرنیشنل ریلیشن بٹوین دی کنٹریز جو ہے نا اس کا ہمیشہ وہ جو ادب اور احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. میں کبھی یہ نہیں کہتا آپ کو آزادی حاصل ہے، جہاں سے میری ناک شروع ہوتی وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو تمام کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا. وہ جو باؤنڈری لائن ہے وہ کسی کو حق نہیں پہنچتا اس کو کراس کرے. حافظ صاحب کے پی کے میں حالات آپ کو کہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس احتجاج کے بعد؟ کچھ ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے کے پی کے میں، کوئی اور سسٹم بھی آ سکتا ہے. کوئی ہے اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے قانونی طور پر آپ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ جا کے ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آ جانا چاہیے. اب جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جس کا آپ نے پوچھا، اس کے اندر 4 چیزوں پہ انہوں نے زور دیا. ایک یہ ہے کہ عمران خان نے وہ آپ کو بات بتائی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب مدینہ منورہ میں جہاز میں اتر کے پیر ننگے کر کے وہاں پہ پہنچے عقیدت کے اندر، تو وہاں پہ جا کے جنرل باجوہ کو فون آئے
کہ جی ہم تو اس ملک کے اندر شریعت پیچھے لے کے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ملک کے اندر یہ لے کے آ رہے ہیں. تو جس گئے کہاں تھے اور شریعت ہے کہاں تھی؟ شریعت امریکہ نے تو ختم نہیں کرنی تھی، یا شریعت جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر تو نہیں تھی، اسی جگہ کی بات ہے نا جہاں پہ بات آئی تھی. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ چیزوں کو ٹوسٹ کرنے کی بجائے آپ کو اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آپ بتائیں آج تک سعودی عرب نے کسی ایک حکومت کے متعلق یہ کہا ہو کہ اسے گھر بھجوائے؟ جب سے پاکستان بنا ہے کسی اور ملک کا رول ہو سکتا ہے. کوئی ایک ایسا موقع بتائیں کہ جس کے اندر سعودی عرب نے یہ کہا ہو کہ ہم نے آپ کی مدد نہیں کر رہی. کسی ایک موقع پہ انہوں نے یہ کہا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے سپریم نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں وہاں کے اوپر جو ہے ہمیں اف اینڈ بٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے. اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ کے اندر آپ نے احتجاج کرنا ہے، بالکل پولیٹیکل پارٹی پہ آنا چاہیے، لیکن گورنمنٹ ریسورسز استعمال نہیں کرنے چاہیے. اور اگر آپ گورنمنٹ ریسورسز استعمال کر کے ایک پوری اس آتے ہیں اور ایک پروونس جو ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آتا ہے احتجاج کی بجائے، جس کی طرف میرے دونوں اس وقت جو کولیگز نے بار بار بات کی ہے، لیکن اگر آپ ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے آتے ہیں اس ساری گورنمنٹ مشینری کو استعمال کر کے، تو پھر میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آپشنز کھلے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی وہ کام کر سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آ کے یہ کہیں کہ ہم آپ کو گرا کے جائیں گے. اگر اس سے پہلے کوئی بات ہے، آئیں بات کریں، اپنا جلسہ کریں، جلوس کریں، احتجاج کریں. سائرہ بانو صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. بس ایک سیکنڈ چلے، ان کے پاس تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، چھوڑے، مطلب رہنے دیں، ڈانٹ دیں ان کو، مت ڈیفینڈ کریں. مگر سی ایم پنجاب نے ایک ایسی بات چینی سفیر کو بولی ہے کہ وہ بہت غصے میں گئے، جس کا ذکر نیشنل ٹی وی جیو حامد میر صاحب کے پروگرام میں ان کے اتحادی اور کیا کہتے ہیں آزاد قبیلے کے رکن فیصل واڈا نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بولا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے چینی سفیر ناراض ہو کر گئے، اور ہم لوگ چائنا کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری وسائل، بالکل صحیح بات ہے، سرکاری وسائل اپنے نجی دوروں میں ایئر فورس کے جہاز استعمال ہو سکتے ہیں، اپنے پروٹوکول میں جس وقت ان کے پاس عہدہ نہیں تھا تب سرکاری وسائل استعمال ہو سکتے ہیں. مطلب نون لیگ یہ بات کر رہی ہے جو پل گئی سرکاری وسائل پہ رہی ہے، جن کا پورا خانوادہ سرکاری وسائل پہ پل رہا ہے. آج ایک حمزہ شہباز رہ گیا تھا، اس کو بھی کوئی عہدہ دے دیا، پی ایم ہاؤس میں آفس ہوگا، چاروں صوبوں میں آفس ہوگا، عالیہ حمزہ سے ہارے ہوئے شخص عہدوں میں بیٹھے ہوئے. نون لیگ یہ بات کر رہی ہے تو تھوڑی سی ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو مجھے وہ بھی نہیں اچھی لگتی، آپ لوگوں کی تو کا بھی مجھے کی لگتی ہے. ریاست علی اعزاز صاحب کلوز کر رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی، کوئی گورنر راج کو قانونی گنجائش؟ نہیں، دیکھیں جو آرٹیکل 232 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر پری ریکوزیشنز ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کے حصے کے اندر، کسی صوبے کے اندر انٹرنل ایکسٹرنل ایگریشن ہو، جنگ ہو، یا سوورینٹی، پراسپیرٹی، انٹیگریٹی آف پاکستان کا کوشچن ہے، تو وہاں پہ دو طریقے کار ہیں. ایک تو ہے کہ جی وہاں کی جو انتظامیہ ہے، صوبائی حکومت ہے، وہ ہاتھ کھڑے کر دے اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہے کہ ہم ناکام ہو گئے، آپ آئیں اور اس کو ٹیک اوور. پھر فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ٹیک اوور کر کے سارے اختیارات فیڈرل گورنمنٹ استعمال کرتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ بذات خود ایمرجنسی امپوز کر دیتا ہے تو پھر within 10 days اس پروکلیمیشن کو آپ کو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ اس کے اندر پٹ کر کے اس کی اپروول لینا ہوتی ہے. تو ایسے حالات یہاں پہ نہیں ہے کہ جس کے اندر گورنر راج لگایا جائے یا ایمرجنسی لگا کے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لے. حافظ صاحب دیکھیں یہ ہے کہ ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کا جو پروسیس ہے، دوسرا ہے اس کے بعد گراؤنڈ ریئلٹی اس چیز کے اندر ہے کہ حالات جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ فیڈرل گورنمنٹ اس چیز پہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم نے آرٹیکل 232 کا استعمال کرنا ہے یا ہم نے اس ایکسٹریم تک اس کو لے کے جانا ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کچھ احساس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو آنا چاہیے، کچھ احساس چیف منسٹر کو آنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اپنا پولیٹیکل رول کسی اور کو دے دیں. اب آپ کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر رہتے ہوئے، آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کریں تھرو یور اسٹیٹمنٹ اور تھرو یور ایکشنز، اور بار بار اس چیز کے اندر آئے. تو میرا خیال ہے ریاست کی یا حکومت کی ایک ریڈ لائن بھی ہوتی ہے، اور اس ریڈ لائن سے میرا خیال یہ ہے کہ چیف منسٹر کو اوائڈ کرنا چاہیے. صرف ہاکش اپروچ جو ہے یا صرف اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان کو اتنا مجبور کریں کہ وہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ڈائل
ڈائیلاگ کے اوپر آئے. نہ فیڈرل گورنمنٹ ایسا کرے گی اور نہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بغیر اس طرح ہوتا ہے. اگلے الیکشن تک کوئی انتظار ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، ایک قرضوں میں ڈوبی ہوئی پسی ہوئی عوام 80 ارب روپے پہلے الیکشن پہ لگ گیا، دھاندلی زدہ الیکشن پہ. ابھی ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر 40 ارب آپ فائر وال پہ لگانے کے بعد آپ فتوے دلوا رہے ہیں کہ وی پی این حرام ہے، اور اس کے بعد پی آئی اے کی بولی 10 ارب لگ رہی ہے، وہ بھی پلاٹنگ کی صورت میں ایڈجسٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے. یہاں پر الیکشن، بھائی اپنی غلطی مان لیں. ہم نماز میں بھی بھول چک ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کی ہمیں سہولت ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں. تو آپ اپنے جہاں جہاں آپ نے غلط کی ہے، جہاں جہاں آپ نے دھاندلی کی ہے، جہاں پر زبردستی حکومتیں راولپنڈی کمشنر کا بیان دلوا کے کروائی ہیں. پیپلز پارٹی بھی آپ لوگوں سے خوش نہیں ہے. ندیم افضل چند کے اور باقی لوگوں کے بیانات دیکھیں کہ وہ بالکل ہاتھ اٹھائے ہوئے. تو اتنی ضد اچھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کھچے رہے، کچھ ہم کھچے رہے، تو یہ ٹوٹ نہ جائے سب کچھ اتنے کھچاؤ میں. ملک کے حالات دیکھیں، دہشت گردی کی لہریں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ ان کے فیصلے دیکھیں. آپ نے کہا کہ سی ایم کے پی کے یہ بیان دے رہے ہیں، تو آپ اپنے چیئرمین پی سی پی کا بیان دیکھیں کہ کوئی جانی نقصان ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. کیوں جانی نقصان ہوگا؟ یہاں پر آپ بچوں کو دھمکا رہے ہیں کہ ان کا وہ کرمنل ریکارڈ بن جائے گا، ان کی سند، ان کے سرٹیفکیٹس، ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کے پاسپورٹ سب وہ کر دیں گے. کیوں بھائی؟ یہاں کے شہری نہیں ہیں. آپ لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک جلسے میں احتجاج میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ اور آئی ڈی کارڈ اور نکاح نامے منسوخ کرواتے پھریں؟ بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ، ریاست علی آزاد صاحب اور حافظ احسان، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. پروگرام فیکٹ میٹرز کا وقت ختم ہوتا ہے. دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.